नाजरीन, मैं हूँ सलीम बट और मेरा वीलॉग आप लोग देख रहे हैं। और पिछला वीलॉग में हमने डिस्कस किया था, जब ना मैंने रिव्यू बल्कि अपना दिया था, वो हमारे जो है आज़ाद कश्मीर के बजट के हवाले से, और उसमें जारी शुदा फ़ंड जो महाजरीन MLA ख़ास तौर पे उसके लिए, क्योंकि अभी हालिया जो है बहरान कह लें उसको, ये पॉलिटिकल जो हॉट इश्यूज़ चल रहा है आज़ाद कश्मीर में, वो स्पेशली 12 सीट्स के हवाले से है और उनके ऊपर ये टॉपिक्स हॉट इशू है। तो इस सिलसिले में जो दूसरे सर फहरिस्त जो बात की जाती है MLAs पे कि ये 12 सीट्स जो हैं ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखती हैं और जो है और इनको इन सीट्स को इस वजह से ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आज इसको हम तफसील से इसको हम ज़हर बहस भी ले आते हैं और मैं अपना व्यू भी इसमें दे दूं ताकि वजाहत हो सके। और जहां हम समझ रहे हैं कि ये बात, जो मैं ये समझता हूँ कि ये बात गुमराह कौन है, अब उसके लिए बहुत से हवाले तो दिए जा रहे हैं। कहीं 1951 की बात की जा रही है, कहीं बात यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की बात की जा रही है, समवेयर कहीं पे जो है 74 के एक्ट की बात की जा रही है, कहीं आईनी बात, कोई अदालत अपना कानूनी बात। इसमें उलझाव दर उलझाव जो एक यतन जानबूझ के या कह सकते हैं कि या गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये मुस्तकिल बहस ज़ेर बहस इस टाइम पाकिस्तान कश्मीर की पॉलिटिक्स में आ रहा है। तो अब इसको देख लिया जाए कि क्या ये नशिस्तें 12 नशिस्तें क्या सियासी असर रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा कि पहले हम इसको जहन पे ये सोच लें, हमने तारीख कर लें, क्या क्या ये ओवरऑल आज़ाद कश्मीर, क्या ओवरऑल JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर से कोई अलग खित्ता था या खित्ता है, तो बात समझ में आती है। अगर ऐसी बात नहीं है, JNK जो आज़ाद कश्मीर है दैट्स अ पार्ट ऑफ JNK, यकीनन उसका एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा है और एक हिस्सा GB की सूरत में जो ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के है, और बाकी यकीनन 5000 मुरब्बा मील आज़ाद कश्मीर का खित्ता है। अगर हम बात करते हैं कि 12 सीटें इन्फ्लुएंस रखती हैं, अगर इस पे रखेंगे, अगर ये बात करेंगे तो यकीनन हम कश्मीर की तकसीम और तफरीक की बात कर रहे हैं। और अब वो ना हमारे यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के तहत और ना उसकी तारीख़ी हैसियत के तहत कि जो है ये हमारी कभी 2 सेपरेट स्टेट्स रही हूँ यहाँ पे। तो सवाल ये निकलता है कि क्या इन्फ्लुएंस बाकायदा है या नहीं है। पहली बात तो ये आती है कि अगर हम ये सपोज़ कर लें कि कल को ये JNK स्टेट या मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाता है, प्लेबिसाइड हो जाता है, हमें लेट सपोज कर सकते हैं, या ये सिचुएशंस नहीं होती जो आज की सिचुएशन से, तो ओवरऑल पॉपुलेशन का जो बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनकी सीटों का तनासब अगर मकबूजा कश्मीर के हवाले से लगे, कोई अराउंड 90 2-3 सीट अभी लास्ट टाइम बढ़ाई भी हैं, तो 90 के करीब बन जाती हैं। तो कहाँ हम 90 सीट्स और कहाँ हमारी 33 सीट्स, और अगर GB को मिलाएं तो फिर हम कहाँ पे, हमारा रेशो क्या बनता है इन्फ्लुएंस का। अगर ओवरऑल JK एक स्टेट होती जैसे 1947 में थी, उस सूरत में बाकी इन 10 अजला के अलावा जो बाकी तकरीबन 30 या 32 अजला और बनते हैं, जिनमें GB और मैंने कहा जम्मू और वैली दोनों को शामिल कर लेते हैं, वो सीट का तनासब तो कोई 80% के करीब बनता है। तो कल को फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है इन्फ्लुएंस रखती हैं सीट्स, फिर तो GB भी शामिल होता है, वो भी ये कहेगा इन्फ्लुएंस रखती हैं सीट्स। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर जो है बलोचिस्तान की जो असम्बली की जो सीट्स हैं वो कुल 11 सीट्स हैं, 11 या 17 जो भी सीट्स हैं। इस तनासब के हवाले से, आबादी के तनासब से वो सीट्स में फिर बलोचिस्तान भी कहने लगेगा कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बाकी सूबों का आएगा, तो सिंध भी कह सकता है इस तरफ, फिर KPK भी कह सकता है। तो ये बात को मनतकी है, बनती नहीं है कि अगर हम एक स्टेट की बात करते हों, अब उसके बाद उसको उलझाव देने के लिए कि जबकि जब होगी, जबकि जब क्यों होगी भाई, जब JNK एक स्टेट है, उसमें एक ऑक्यूपेशन है, अगर वो 5000 मुरब्बा मील के बजाय वो 1000 मुरब्बा मील भी होता, खुदा न ख्वास्ता, ये 5 की जगह 10,000 मुरब्बा मील भी होता, जो आज़ाद खित्ता होता, तो खित्ते के जहाँ आबाद जो खित्ते के जो लोग हैं, जहाँ वो भले वो 21 लाख की जगह 5 लाख भी होते, तो उनकी नुमाइंदगी उसी आज़ाद खित्ते में होनी थी। यहाँ पे खुदा न ख्वास्ता अगर मुजफ्फराबाद में की ऑक्यूपेशन होती और बारामूला आज़ाद खित्ते में होता, यकीनन फिर मुजफ्फराबाद की
نمائندگی بارہمولہ میں ہوتی یا سری نگر کے اندر موجود ہوتی. تو یہ کہنا کہ اس خط کی وجہ 12 سیٹوں کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہے تو بات بنتی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس کو ایز اے سیپریٹ 2 اسٹیٹ کے طور پہ جان رہے ہوں کہ ہاں 2 اسٹیٹ ہیں، تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے کہ جی ادر اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس رکھتے ہیں 12 سیٹس کی وجہ سے رکھتے ہیں. جب ایک اسٹیٹ کے لوگ ہیں تو پھر یہ بات لوجیکلی سمجھ میں نہیں آتی ہے گی. ساتھ ہی ساتھ جب بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بات آتی ہے کہ یہ کیونکہ پولیٹیکل جنرلی پریکٹس تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو سیاسی جماعت حکمراں ہوتی ہے ایک رجحان ہے. یہ رجحان جو ہے یقیناً حکومت بھی یہی ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، حکومت بھی جنرلی اسی یہ آزاد کشمیر میں اسی پولیٹیکل پارٹیز کی بنتی ہے. یہی صورتحال جی بی کی بھی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں جس جماعت کی حکومت ہے جنرلی وہیں پہ لوگ اس کا انفلوئنس لیتے ہیں یا انسپائریشن کہہ لیں ان کو لیتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل انسپائریشن سے حکومت اسی پارٹی کی وہاں بھی بنتی ہے. اب صورتحال یہ کہ آپ 12 سیٹوں پہ مورد الزام دے رہے ہیں، یہاں تو 33 کی 33 سیٹیں بھی کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی حکمراں پاکستان کے اندر ہے تو وہاں پہ وہ انفلوئنس رکھتے ہوئے وہ اپنا رخ بھی اس طرف موڑ لیتے ہیں. یہی صورتحال ہم تسلسل کے ساتھ دیکھ لیں، 1985 سے لے کے آن ورڈ دیکھ لیں، یہی تسلسل چلا آ رہے گا. تو پھر یہ کہنا غلط کہلائے گا کہ پاکستان کے انفلوئنس کی جو ہے کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ان بیلنس ہو جاتا ہے. مگر اب یہ 33 سیٹوں کو کیسے آپ شو کریں گے کہ ان بیلنس ہوتا ہے؟ وہ تو پوری کی پوری پھر رجحان ہی ان کا یہی ہے کہ وہ پوری کی پوری رخ کر لیتی ہیں اپنا اسلام آباد کی طرف رخ کر لیتی ہیں. تو وہ ان بیلنس اور یہ بیلنس میں دونوں میں کیوں الگ الگ فرق ہے، تو بات یہاں بنتی نظر نہیں آتی ہے کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس رہے گا. پھر آپ ایک اور بات نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ جنرلی کیونکہ ان کا انٹرسٹ آزاد کشمیر میں نہیں ہے کیونکہ ان کو جغرافیہ کا ہی نہیں پتہ. ایک سوال نکلا تھا ایک جگہ کہ بھئی یہ جنگلات کا آئی تھی نکلا تھا کہ یہ نکلا تھا کہ یار اس جو وہ مہاجرین کسی ایم ایل اے کے حصے میں آ رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ اس سے کیا پتہ جنگلات کا. تو بھائی پھر پاکستان کے فیڈرل منسٹرز جتنے بھی ہیں سارے کے سارے تو جو ہے جتنے بھی ہیں کوئی ایک خطے سے تو تعلق نہیں رکھتے ہیں گے. کراچی والے کو آپ پشاور والا الزام لگائے گا، اس سے پشاور کا کیا پتا؟ اور پشاور سے کوئی فیڈرل منسٹر یا پنجابی سیالکوٹ سے فیڈرل منسٹر بنتا ہے، وہ بولے گا کہ مجھے کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ یا خضدار یا کوئٹہ کا کیا پتا؟ تو وہ لاجیکل وہ باتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں گی. تو اب کوشچن یہ آتا ہے کہ اس فضا کو خراب کیوں کیا جا رہے گا؟ حالانکہ تو سامنے کی باتیں ہیں گی لاجیکل یہ ہے، یا تو وہ اس ایج گروپ اس سے متاثر ہے. میں چیک کر رہا تھا کہ یہ ایج گروپ جنرلی جو موسٹلی متاثر ہیں اس خوشنما نعروں سے، یہ غلط فہمی کی وجہ سے نعروں سے، وہ کوئی 25 26 18 یہ 20 سے لے کے 26 27 سال کی عمر کے لوگ ہیں گے. تو یہ جنرلی بات جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس کی بات سمجھ نہ آنے والی ہے. تو جنرلی آپ ہم سب بھی دیکھ رہے ہوں گے مستقل کہ ایک موضوع جب جو بحث زیر بحث لانے کے بعد ایک دوسرا موضوع اٹھا لیا جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے پھر تیسرے کو اٹھا لیا جاتا ہے. بہت سی باتیں ایک جو گروپ یقیناً جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے بہت سے مطالبات یقیناً اس کے پورے بھی ہوئے ہیں گے، اور جو پورے ہوئے ہیں اور ان کی بہت سی باتیں بالکل جائز بھی ہیں گی اور بہت سی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. وہاں ہماری مس مینجمنٹ رہی، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ماضی کے اندر وہ کارکردگی نہیں دکھا سکیں جس میں محرومی بھی ہوئی اس دوران. اب جو محرومی ہوئی تو وہ ظاہر نہ کہیں تو وہ پھر سلسلہ بنتا ہے گا. تو بہت سی باتیں ان کی جائز اور بہت سی باتیں جو حکومت پاکستان ہے فراخ دلانہ انداز میں وہ پوری بھی کی ہیں گی. جو پچھلے میں نے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ ایک جہاں ہمارا 262 روپے کا اے جے کے کا ریونیو ہے اور کہاں 181 ارب روپے کا ایڈیشنل بجٹ سبسڈی کی اور ڈیولپمنٹ کی صورت میں حکومت پاکستان دیتی ہے. تو یہ بہت بڑا ریشو ہے جو حکومت پاکستان مہیا کرتی ہے گی. تو اب یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کریں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑا اماؤنٹ پاکستان جو آپ دے رہا ہوتا ہے تو وہاں ہم یہ بات نہیں نکالتے کہ یہ پاکستان ہی کی وجہ سے یہ جو ہے 12 سیٹیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں نمائندگی کرتی ہیں. ان کے انفلوئنس ہے پاکستان کی حدود میں ہونے کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے یہاں پہ وہ جو ایم ایل ایز ہیں وہ یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں. جبکہ یہ فگر بھی غلط ہے. اگر آپ حالیہ الیکشنز کی بات بھی کر لیں تو اس میں نون کی بھی نمائندگی ہے، پی پی کی نمائندگی ہے، پی ٹی آئی کی بڑی نمائندگی رہی ہے.
ابھی ہے، اور اب تو یقیناً جو ہیں ان میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا راستے جدا کیے ہیں پی ٹی آئی سے، مگر وجہ وہی تھی، تسلسل تھا، اور جو ہے جس کی جہاں حکومت اسلام آباد میں تھی اس پولیٹیکل انفلوئنس کہہ لیں یا انسپائریشنس کہہ لیں، اس کی وجہ سے ان کے ممبران اسمبلی یقیناً زیادہ جو ہے بن کے جو ہے اسمبلی کے اندر آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی کر لیں گے۔ تو پولیٹیکل انفلوئنس یہاں نہیں آتا۔ اگر پولیٹیکل انفلوئنس کے باوجود آپ کہتے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس، یہ بھی بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے گا، اور اس کے لیے بھی یقیناً جب بیٹھیں گے ہم کم سے کم ایک ضرور کریں کہ ہم جو صدیوں کی جو ہمارے درمیان تعلقات ہیں اس میں ہم تفریق نہ کریں، رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بندی ہے گی، وہ ماحول ہمارا خراب نہ ہو۔ یہ بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے حکومت پاکستان اسلام آباد سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا حل نکالیں کہ اگر یہ بوجھ ہیں تو بتائیے اس دوران یہ بوجھ ہے تو جو ہے تو اس کے بوجھ کا سلوشنز کیا نکلتا ہے گا۔ جو آپ کا یہ بوجھ اگر آپ کا جو ہے آپ کا فائنینشیل ہے، فائنینشیل تو پاکستان بھی جو ہے بتا بھی سکتا ہے اور وہ ایڈیشنل بجٹ دے کے اس فائنینشیل جو ڈفرینس آ رہے ہیں اس کو پورا بھی کر سکتا ہے گا۔ تو پولیٹیکل انفلوئنس تو بات نہیں بنتی ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے جب بھی دنیا بھر میں کہیں بھی لیا جاتا ہے جو قریب کا طاقتور یہ دنیا میں طاقتور ہوتا ہے انہی سے لیا جاتا ہے گا۔ تو وہی میں نے ریپیٹ ہو رہی ہے میری بات، جو آج جو ہے انفلوئنس جو لوگ لیتے ہیں وہ چائنا سے بھی لیتے ہیں، امریکن سے بھی لیتے ہیں، دو تین جو بڑی پاورز ہیں ان کے ساتھ انسپائریشن لیتے ہیں، انہی کے بلاک ہیں، ماضی میں بھی یہ دیکھتے آئے، یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم اسلام آباد سے انفلوئنس لیتے ہیں جہاں حکومت اس کی ہوتی ہے، چاہے اس میں آپ مورد الزام آپ نہ ٹھہرائیں کہ 12 ایم ایل اے، وہ پورے 12 اور 33 45 کے 45 ایم ایل اے جو ہیں وہی اس کا انفلوئنس لیتے ہیں۔ اسی لیے وہ اسی تگودوں میں ان کی جماعتوں کے ٹکٹس کے لیے جو ہے تگودو ہو رہی ہوتی ہے، کوششیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اس جماعت کا ٹکٹ ملے تو وہاں ان کو ایک اپرچونٹی ملے اس فضا کی اور وہ ایک ایم ایل اے بن کے نمائندگی کر سکیں۔ تو یہ بات غیر مناسب ہے اور گمراہ کن ہے کہ آزاد کشمیر کی جو 12 سیٹس ہیں وہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس رکھتی ہیں گی۔ ادروائز اگر حالیہ بات بھی رکھ لی جائے 33 اور 12 کی بات کی جائے 45، آپ اوورآل 53 سیٹس میں 53 سیٹوں میں کل 12 ایم ایل اے جو ہیں وہ مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر ریشو لے لی جائے تو 2/3 میجورٹی کے لیے بھی آپ کو 36 کے قریب ایم ایل اے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ نے ترمیم بھی لے کر آنی ہے تو آپ 36 ایم ایل اے کے ذریعے اے جے کے اسمبلی لے کے آ سکتی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 12 مہاجرین جو ایم ایل اے دے آر ناٹ اے پارٹ آف جے اینڈ کے، اگر اس حصے میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ آئین سازی کر کے اس کو بالکل جو ہے آپ اس کو اپنی نشستوں سے اے جے کی حدود کی نشستوں نکال سکتے ہیں، اسمبلی کی نمائندگی سے نکال سکتے ہیں۔ پھر اس کے لیے بھی یقیناً حکومت پاکستان ہی بیٹھے گی کیونکہ ہمارے درمیان جو ہمارا بڑا ہے وہ اسلام آباد ہے گا، تو وہ اس کا سلوشن بھی اسلام آباد نہیں نکالنے گا۔ مگر بات یہاں جو اسپیشل اسٹیٹس جب بن چکا ہے ہمارے اے جے کے کا اس 10 ضلعوں کا، اور بات یہاں لوجیکل یہاں جب بھی نہیں بنتی کیونکہ اے جے کے اوورآل اگر جے اینڈ کے کی بات کرتے ہیں تو جے اینڈ کے اندر یہ 85,000 مربع میل کا جو یہ خطہ ہے اس میں سے 5,000 مربع میل جو ہے وہ اے جے کے کا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 55,000 جو اسکوائر مائل ہے وہ ہندوستان کے زیر قبضہ ہے، اور 25 یقیناً جو ہے ہمارے پاس جی بی کی صورت میں جو ہے وہ الگ ہے ہمارے۔ تو اب 5,000 اگر جمہوری لحاظ سے بھی بات کیجیے کہ 5,000 مربع میل کا خطہ اور اس کے اندر بھی ایک اسپیسیفک گروپ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس آئین کو بھی نہیں مانتے، اس قانون کو بھی نہیں مانتے، مائٹ از رائٹ، ہم ہی جو چاہتے ہیں وہی جو ہے آپ جو ہے اس کا فیصلہ کریں، اور نہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں بھی نہیں آنا چاہتے۔ اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے پولیٹیکل پروسیس میں آ کے آپ اپنی ترمیم کر لیں اور اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اب آتی ہے کہ اس 5,000 موبائل کا بھی اگر کہا جائے تو اس کا ایک اسپیسیفک گروپ، تو جمہوری کسی معاشرے میں کوئی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا، پھر تو جو آپ اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں 25,000 اسکوائر مائلز کی نمائندگی کو، بھلے وہ 21 لاکھ کی صورت میں پاکستان میں آباد ہوں، وہ بھلے 5-10 لاکھ کی صورت میں ہوتے یا وہ 30, 40, 50, 60 لاکھ کی صورت میں بھی ہوتے، تو وہ جب جے اینڈ کے کو ایک اسمبلی مانیں گے تو ایک اسٹیٹ مانیں گے تو پھر ان کو نظر انداز کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مظفر آباد کی اسمبلی آزاد ہونے کی صورت میں ہوتی،
چاہے وہ پونچھ میں ہوتے، چاہے وہ بھلے بارہمولہ یا کپواڑہ یا سری نگر میں ہوتے. تو اس صورت میں بھی مظفر آباد کی نمائندگی کو یا میر پور کی یا پونچھ کی نمائندگی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو کسی صورت میں بھی آپ جمہوری اصول یہاں پہ تعین ہوتے نظر نہیں آتے کہ 5,000 مربع میل کا خطہ اگر رقبے کے لحاظ سے بات کریں، 80,000 مربع مائل اگر ایک اسٹیٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے کو مسلط کرے. اگر ہم آبادی کے لحاظ سے بات بھی کر لیتے ہیں تو 1.5 کروڑ کی آبادی ہے ہماری آکیوپائڈ سائٹس کے اوپر. گلگت کی ہماری 15-16 لاکھ سے، اسی طرح اے جے کے کی 40 لاکھ سے کی. تو وہ نمائندگی بھی کل بنتی ہے کوئی آپ کی 20-21% بنتی ہے. تو 20-21% آبادی جو ہے جے اینڈ کی اسٹیٹ کا فیصلہ یقیناً نہیں کر سکتی ہے گی. اس طریقے سے تو کوئی بھی خوددار کے ایریا سے نکلیں، پشاور لے لیں، کراچی لے لیں، حیدرآباد لے لیں اور گجرانوالہ لے لیں، تو ایک ضلع جو ہے وہ اپنی بات یہ رکھے کہ نہیں کہ آپ جو ہے ہمارے فیصلوں کو مانیں، آپ اس میں ہمارے فیصلوں پہ آئین میں ترمیم کریں، قانون کو آپ بدلیں. تو وہ کوئی لاجیکل یہ جمہوری انداز یقیناً نہیں ہو سکتا. رقبے کے لحاظ سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو کل 6% کے قریب بنتے ہیں، آبادی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو 20-21% بنتے ہیں. اور اس کے اندر بھی مخصوص اسپیسیفک سب کی بات اگر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حالیہ اسمبلی کا جو ہمارے جے کے اسمبلی کا بجٹ ہوتا ہے اس میں واضح طور پہ سبھی نے کہا کہ نہیں، اس کو ڈینائی کیا کہ اس خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اور آج پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے اور وہاں پہ اپنا نون کی بھی حکومت ہے. دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس بات کی نفی کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو بھی اگر آپ 12 سیٹوں کے ہٹ کے بات کرتے ہیں، ان 33 سیٹوں پہ نمائندگی کنہوں نے دی؟ لوگ ظاہر آزاد کشمیر کے 10 ضلعوں کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا، فیئر الیکشن سے منتخب کیا. چلو 12 کو ہم ہٹا بھی دیتے ہیں تو ان 33 میں جب فیئر الیکشن ہو گیا، وہی اب نمائندے ہیں پورے 10 ضلعوں کے نمائندے. اور ان 10 ضلعوں کے نمائندوں کو بیشتر نمائندے یہ کلیئر بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس آئین کو ہم نہیں چھیڑ سکتے اور یہ خواہشات یہ والی جو غیر ضروری خواہشات ہیں یہ ہم پوری نہیں کر سکتے. تو بات اگر جمہوری انداز میں کی جائے تو پھر بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں، اس کے باوجود اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ترمیم ہونی چاہیے، تو پھر اس پولیٹیکل پروسیس میں جس کو بھی ہو، مجھے بھی ہو، آپ کو بھی ہے، کسی کو بھی اس پولیٹیکل پروسیس میں اس ترمیم کے لیے آنا پڑے گا. اس ترمیم میں آنے کے بعد جو ہے کل کو بالکل اکثریت لے کے اس کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور بالکل کیا جا سکتا ہے کہ پھر آپ کے فیصلے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں گے، اور اب وہ جو ہو سکتے ہیں وہ کل کی بات کہلائے گی. اوورآل اگر ہم بغور دیکھے جائیں تو میں جو ہے اسے ایک پروپیگنڈا کہہ سکتا ہوں، یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کہہ سکتا ہوں، یہ غلط انفارمیشن ہے، یہ حقائق کو اتنی اچھی طریقے سے ہم جان نہیں پائیں گے. تو اور یہ سلسلہ جو بار بار آ رہا ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس، میرے نظر میں یہ 12 سیٹیں نہ تو فائنینشیل برڈن ہے، نہ پولیٹیکل جو انفلوئنس ایس سچ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ اکثریت میں بالکل نہیں ہے. وہ اکثریت میں وہ بھی ریورسبل دیکھا جائے تو ہارڈلی وہ 20-22% کی نمائندگی کرتی ہیں. تو 80% نمائندگی اسٹل 10 ضلعوں کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہے گی. اور وجہ یہ بھی نہیں بنتی یہ 12 سیٹ بوجھ ہیں یا سیٹیں بوجھ ہیں گی. میری نظر اگر میرا پوائنٹ آف ویو لیا جائے، کیونکہ ہمارا حل طلب سولوشن ہے جے کے اسٹیٹ کا، جو حل طلب سولوشن ہے، تو اس صورت میں پلیبیسائٹ پہ ہمارا اگر بلیو ہے، جب بار بار کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ پلیبیسائٹ ہونا ہے اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ ظاہر ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس صورت میں دور اندیشی تو یہ ہے کہ ہم نے جہاں ہمارے جے اینڈ کے اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں، جہاں دنیا بھر میں آباد ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ رکھیں. اب اٹیچمنٹ ہماری یقیناً مظفر آباد کی اسمبلی یا مظفر آباد کی جو آزاد خطہ اسی کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے گی. تو اس صورت میں تو اس میں رائے اپنی یہ دوں گا کہ انگلینڈ میں ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ جو ہیں لوگ آباد ہیں، تو وہ بھی ہم ایک اوورسیز کی نشست رکھتے ہیں، تو ہم اس سے زیادہ نشست رکھ لیں. زیادہ نشست رکھیں گے تو سال میں گہما گہمی ہوگی، لوگ اپروچ کریں گے، ان نمائندوں کو اپروچ کریں گے، نمائندے اپنے لوگوں کو اپروچ کریں گے. تو یہ سلسلہ ہمارا جڑا رہے گا اور اس کے اندر ہماری جو ہے ڈیٹا بھی ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا بھی ہمارا مہیا ہوتا رہے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر ہمیں ایک سیٹ اوورسیز جنرلی آتی ہے، وہ ناکافی ہے. اسی تناسب سے، جس تناسب سے ہم ہلکے جو اے جے کے رکھ رہے ہیں کہ اراؤنڈ 1,60,70,000 ووٹرز کے اوپر ایک حلقہ ہمارا
جو ہے وہ بنتا ہے گا، تو وہی تناسب رہتے ہوئے انگلینڈ کی بھی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ 4 5 6 نشستیں ہونی چاہیے، امریکہ کی بھی ہونی چاہیے، اسی طرح ہمارے لوگ جو ہیں سعودیہ میں اور جو ہیں دبئی کے اندر آباد ہیں وہ ان کی نمائندگی بھی وہاں بھی نشستیں بڑھا لیں۔ اگر 10 15 18 20 نشستیں ہماری اگر بڑھ جاتی ہیں پورے ڈائسپورا کی، یورپ امریکہ کے اور اسی طرح ہمارے خلیج ممالک کو 15 20 نشستیں بڑھنے سے ہمارے پاس کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے، حقیقتاً جو کوئی فائنینشیل برڈن نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہ اگر ہے تو بھی حکومت پاکستان سے لے لیا جا سکتا ہے، بھائی ٹھیک ہے یہ بجٹ ہم ایڈ کر کے دے رہے ہیں، مگر اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہم ایک اکائی کے طور پر پوری دنیا میں جڑے رہیں گے۔ ہماری مرکزیت مظفر آباد ہونی ہے، جہاں اسمبلی ہوگی یقیناً ہماری، اور وہ اس اکائی سے یہ ہوگا نسل در نسل جو ہماری جو ابھی اگر تیسری نسل چل رہی ہے تو وہاں پہ ہمارا سلسلہ جو ٹوٹنے کا عمل شروع ہو چکا وہ جڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو میری نظر میں دیکھ کہ ہمیں نشستیں کم کرنے کے بجائے نشستیں ہمیں کم سے کم اب جہاں ہمارے خطے کے لوگ ہیں، جہاں ایک فرد بھی کشمیری ہے، چاہے جہاں بھی دنیا کسی خطے میں رہتا ہے، وہ ہمارے ڈیٹا بینک میں ڈیٹا بیس میں موجود ہونا چاہیے، اور وہ اپنی رائے کا اظہار کیونکہ اپنے مستقبل کے مستقبل کا کرنا ہے تو اس کا بھی ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا ہے، اور اس کے رائے پہ، اور خاص طور پہ جب اس خطے سے تعلق ہے ڈیفینیٹلی اس کو بہت دلچسپی ہوگی اپنے خطے سے، اس کی رائے بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی۔ جو اوورسیز ووٹرز کا جو سلسلہ جو پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کی گورنمنٹ نے چلا تھا، میرا خیال ہمارے لیے تو بے پناہ ضرورت ہے ہمارے کشمیر ایشو کی وجہ سے۔ تو میری رائے بالکل ڈفرینٹ ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جو ڈائسپورا ہمارے پوری دنیا میں آباد ہیں، ان کی اسی تناسب سے ہم اپنی پلاننگ میں شامل کریں۔ میں نہیں سمجھتا اس کے لیے فنڈس کی کوئی وجوہات بنتی ہیں، اور پاکستان اس میں کوئی رکاوٹ ڈل سکتی ہے، یہ پاکستان میں کسی قسم کی فنڈز میں یہ کنجوسی کسی قسم کی کے طور پہ کوئی رکاوٹ آ سکے گی۔ پاکستان جب اتنے فراغ دلی کے ساتھ جب اتنا بڑا بجٹ بھی ڈیفیسٹ بھی ہمارا پورا کرتا ہے، تو یہ چند کروڑ روپے، یہ چند تھوڑے اور فنڈز اس کے لیے کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں بن پائے گا، مگر اس کے فوائد ہماری جے کے اسٹینڈ کے لیے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی رائے میں اختتام چاہوں گا اس حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا آپ کا فیڈ بیک بھی مجھے لازم ملے، جہاں میری کہیں کمزوری رہ گئی ہے، کوتاہی ہوئی ہو، تو مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنے میں مجھے مدد ملے۔ اور یہ سلسلہ اب یقیناً جو شروع کیا ہے یہ سلسلہ کنٹینیو چلے گا۔ میرے اگلے جو وی لوگس جو ہونے ہیں، جو میں نے سوچ رکھیں گے، کوٹا سسٹم پہ بھی سوچ رکھیں گے، جو آزاد کشمیر کے اندر مائکرو اور میکرو لیول پہ اکنامکس کی پلاننگ کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ ٹاپکس ہے جو انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے، وہ یہ تسلسل چلتا رہے گا، میں اپنی انپٹ دیتا رہوں گا۔ اوورآل ہمیں جو میری سوچ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جے اینڈ کے از اے ون اینٹی، ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے، برادریزم بھی ہمیں کافی نقصان پہنچا چکی ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ ہیں، ایک لوگ ہیں، اور ہمیں اسی انداز میں سوچنا چاہیے، اور اس میں تفریق کا عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تفریق کا عمل جو ہے ہندوستان مستقل کر رہا ہے، جیسے دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ وہ آبادی کے تناسب کو جو ہے ان بیلنس کر رہا ہے، دھڑا دھڑ وہ جو ہے ڈومیسائل جو ہے باہر کے لوگوں کو آزاد کشمیر میں دے رہا ہے، اور پراپرٹی کا رائٹس بھی اس نے ظاہر ہے وہ ختم کر دیا 370 اور 35 کے تحت۔ تو ہم اس کے بالکل پیرالل ہم اس کو اگر اپنے پورے آزاد کشمیر کو ماحول کو بنا لیں گے تو یہ پھر حالیہ یہ کشمیر ایشو پھر کشمیر ایشو نہیں رہے گا، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ تقسیم کی طرف خدا نخواستہ نہ چلا جائے۔ اور یقیناً ہم سب کی خواہش، مجھے امید ہے جس کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی خواہش نہیں ہے، سمجھدار لوگ ہیں، سارے کے سمجھدار لوگ ہیں اور پیٹریوٹ ہیں، میں اس میں بات یہ محسوس کروں گا اس میں اچھائی تلاش کی جائے تو اس میں پیٹریوٹ ہے، اور انہیں جو ہے یقیناً فکر ہے، اور عوام کی فکر بھی ہے ایز ویل ایز، اور انہیں ادراک اس بات کا بھی ہے کہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ جب چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا ادراک ہے، تو اس کا رد عمل جو نظر آتا ہے، بہت سی باتیں ان کی ٹھیک ہیں گی، مگر اوورآل ہم سب ایک لوگ ہیں، ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ اب ہمارا جو ہو رہا ہے، جو میڈیا میں سلسلہ چل رہا ہے، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہندوستان بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر ان مواقعوں کا فائدہ اٹھانے والے بڑی خاموشی کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ کہ ہم وہ غلطیاں کسی اس طرح کی نہ اس حد تک لے کے چلے جائیں، جو خاموشی سے جو عمل کرنے والے ہمارے درہم درار ڈالنے والے لوگ ہیں اس کا وہ فائدہ لے سکیں۔ میں اب اجازت چاہوں گا، اگلے وی لوگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات ہوتی ہے اگلے نئے وی لوگ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔